एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाहुद्दीन अहमद। आज हमारा लेक्चर नंबर 2। पिछली दफ़ा हमने लेक्चर नंबर 1 किया था जिसमें हमने सूरह अनफ़ाल रुकू नंबर 1 उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हदीस नंबर 1 अफ़ज़लुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार। अफ़ज़लु सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला, अल आमाली आमाल में, ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार, वा और अफ़ज़लु सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला, अद्दुआई दुआ, अल इस्तिग़फ़ारु इस्तिग़फ़ार है। तो तर्जुमा यूँ होगा कि सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली दुआ इस्तिग़फ़ार है। अब बेटा हम अपनी इस हदीस मुबारका को अपनी आसानी और सहूलत के लिए 2 हिस्सों में हम तक़सीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड पे देखो तो सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली दुआ इस्तिग़फ़ार है। तो पहले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ज़िक्र है, यानी अल्लाह ताला की तौहीद का इक़रार है। और ये जो हमारा पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका भी पहला हिस्सा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है उसमें इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। तो बेटा अगर हम लोग इस पहले हिस्से की बात करें, सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इससे मुराद ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और को इलाह ना मानना। इलाह से मुराद ऐसी ज़ात जिसकी इबादत की जाए, और ज़ाहिरी सी बात है कि वो ज़ात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही हो सकती है। और हमने अपने अमल से इस अक़ीदे का इजहार भी करना होता है कि हम अपने अमाल ऐसे कर लें कि पता लग जाए कि हम जिस ज़ात की इबादत करते हैं, जिसके सामने सजूद होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात है। जैसा कि मैंने बताया इलाह, तो लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह में इलाह से मुराद ऐसी ज़ात जिसकी इबादत की जाए और जिससे बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया जाए। और दुनिया में रहते हुए वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात होती है। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और को सजदा जायज़ नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत क्यों करें। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को गिनना चाहोगे तो तुम उसका शुमार नहीं कर सकते। हम अगर अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ाएं, अपने इर्द गिर्द देखें,
تو ہمیں اپنے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتیں نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ ہمیں عدم سے وجود میں لایا، یعنی اس دنیا میں ظاہری حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح سے بھیج دیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں عقل دی، اس نے ہمیں بصیرت دی، اس نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت عطا کی، اس نے ہمیں رہنے کے لیے اچھا گھر، کھانے کے لیے اچھی خوراک، پہننے کے لیے اچھا لباس، غرض تمام نعمتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ان تمام نعمتوں کا جو اس نے ہمیں عطا کی، ہم ان کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ایک واحد وہ ذریعہ ہے جس سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تمہیں اور دیا جائے گا۔ یعنی اضافی رزق کا جو ذریعہ ہے وہ شکران نعمت ہے۔ یہاں پہ توحید کا معنی اور مفہوم لا الہ الا اللہ میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو بیٹا توحید کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے، یعنی ڈکشنری کے لحاظ سے، عربک ڈکشنری اگر دیکھی جائے اس کے لحاظ سے ایک ماننا یا ایک جاننا۔ اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں یکتا ہے۔ جب ہم ذات میں یکتائی کی، ذات میں یکتا ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی دوسرا اللہ یا دوسرا معبود یا دوسرا رب نہیں ہے ماں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِن كَانَ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو فساد ہو جاتا۔ لہٰذا اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کے لحاظ سے واحد ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں واحد ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ نا ختم ہونے والی ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، سب سے زیادہ سپیریئر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو جو صفات اس میں ہیں وہ صفات تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور خالق ہمیشہ مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو پھر ہم نے قرآن مجید میں جب قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی نام پڑھے شروع میں، جیسے کہ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور، یہ تمام کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہو سکتی ہیں وہ صفات کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی۔
اس کی مثال آپ یوں لے لو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے شافی، یعنی شفا دینے والا۔ اب شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ صرف ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہی شفا ہوتی تو ہم کبھی بھی یہ نہ سنتے کہ ہسپتالوں میں کوئی مریض جو ہے وہ مر گیا۔ لیکن ڈاکٹر صرف کوشش کر سکتے ہیں، اصل ذات شفا دینے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے کہ جی ڈاکٹر نے شفا دے دی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صرف ایک وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شفا دینے والی ذات ہے۔ پھر ہم نے تیسری چیز پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں، یعنی اپنے کاموں میں، فعل کی جمع افعال، فعل کہتے ہیں کام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں یکتا ہے، یعنی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوگا، یونیورسل ٹروتھ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتی ہے اور مغرب میں غروب کرتی ہے۔ کائنات میں کوئی دوسری ذات یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے۔ اسی طرح دن کا آنا، رات کا چلے جانا، سورج کا ظاہر ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں۔ دنیا میں پیدا کرنا، پیدا کر کے مار دینا، اور پھر دوبارہ زندہ کرنا آخرت کے روز، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور جو صفات اللہ میں ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ہمسر سے مراد اس کے برابر، اس کے ایکول۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ سپیریئر ذات ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اپنی وحدانیت کے بارے میں بتاتے ہیں، لہٰذا جس طرح بھی میں نے آپ کو سورہ اخلاص کی مثال دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 51 اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ معبود ایک ہے، بس اس سے ڈرو، یعنی چونکہ ایک رب کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، لہٰذا ڈر اور خوف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے ڈرنا اس کی ذات کو لے کے، بلکہ ہم نے ڈرنا اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اس کو سامنے رکھ کے۔ اللہ کی ذات بڑی شفیق ہے، بڑی غفور الرحیم ہے، انسان کو اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اے بندے، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ کر جہاں خدا نہ ہو۔ اوبویسلی وہ ذات ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا تو
اگرچہ وہ گناہ کرنے پر قادر ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس طرح بے تحاشا ایسی آیات ہمیں قرآن مجید میں مل جائیں گی کہ جسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پتہ لگ جائے گا، تو یہاں پہ ہم ٹائم کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ چند جو خاص آیات تھیں ان کو ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں حدیث کی، احادیث کی، تو ایک حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انسان یہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، ہر غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا۔ اب اگر اس نے اپنے اعمال اور اپنے افعال اس کلمے کے مطابق کر لیے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے کلمے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور حق کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن ان کے اعمال اس کے بالکل برعکس ہیں، اعمال اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، وہ چغل خوری کر رہے ہوں گے، وہ غیبت کر رہے ہوں گے۔ غیبت ہوتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ وہ حسد کر رہے ہوں گے، ان کے دلوں میں کینہ ہوگا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت کے جذبات ہوں گے۔ تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ ظاہری طور پر تو مسلمان ضرور ہیں لیکن وہ اصل میں مسلمان نہیں ہیں۔ تو بیٹا کلمہ پڑھ کر اس کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کی کنجیاں، یعنی جنت کی کنجی سے مراد چابی، لا الہ الا اللہ، یعنی جنت میں اس وقت داخل ہوا جائے گا یا کسی بھی کمرے میں اس وقت داخل ہوا جاتا ہے جب اس کی ہمارے پاس چابی ہوتی ہے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق مان لینا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس حدیث کے ضمن میں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ اس سے مراد صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ کلمے کے اوپر عمل کرنا بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو بیٹا یہ تو ہم لوگوں نے مختصراً کلمے کا پہلا حصہ، اس حدیث کے پہلے حصے کو ڈسکس کیا۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہم دیکھیں، افضل الدعاء الاستغفار۔ آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں جس میں ہم لوگ ایک وبائی مرض کا شکار ہیں، اس میں خصوصی طور پر اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ترجمہ اس کا ہے سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کے معاملات کو دیکھ کر، بیوی بچے ماں باپ گھر بار خرچے اخراجات، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان بعض اوقات ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوں، یا وہ کوئی ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان سے ناراض ہو جاتی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی انسان سے ناراض ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اپنے جلال میں آتی ہے اور پھر اس کے اوپر طرح طرح کے عذاب جو ہیں وہ نازل ہوتے رہتے ہیں. تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی قومیں گزریں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ عذاب وہ ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر سب پر نازل ہو. جو کسی انڈیویجول کے اوپر ہو، کسی ایک شخص کے اوپر ہو یا چند لوگوں کے اوپر ہو، وہ اللہ کا عذاب نہیں، وہ اللہ کی آزمائش ہے. تو اس وقت جو کرونا کی وبا ہے یہ بیٹا یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہیں. آپ دیکھ لیں، جب ہم آج سے 6-7 مہینے پہلے پیچھے چلے جائیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ بے حیائی عام تھی، فحاشی عام تھی، لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے. لیکن اس کرونا جیسی وبا نے بہت سے بے نمازیوں کو نمازی بھی بنا دیا. بے پردگی ختم ہو گئی. نہ صرف خواتین اب اپنا چہرے پر پردہ کرتی ہیں ماسک کی شکل میں، بلکہ مرد حضرات بھی مجبور ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا ہے. تو جو کام اللہ چاہتا ہے کروانا وہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے چاہا کہ ایسا ہو تو ایسا ہوا. اب ہم لوگوں کو چاہیے اس موقع کے اوپر اپنے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہیں، اس پہ نادم اور شرمندہ ہوں، رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں. ہمارے بہت سے پیارے ایسے ہیں جو آج سے 5-6 مہینے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو بیٹا ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے، لمحہ جو ہے، شاید ہماری روح جو ہے وہ پرواز کر جائے اور ہمارا وجود اس دنیا سے وہ ختم ہو جائے. لہٰذا دنیاوی اور اخروی کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے نادم اور شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، اس کے آگے توبہ کرو. بلا شبہ میرا رب ہی بڑا رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ماں سے 70 گنا بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتی ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے تو انہ یقبل التوبہ، بے شک وہ ذات توبہ قبول کرنے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں اپنے ان تمام گناہوں سے جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے. اور توبہ قبول ہونے کی کنڈیشن یہ ہوگی، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ وہ اس طرح کہ ہم نے جن گناہوں کی توبہ کی، اگر وہ گناہ ہم زندگی میں دوبارہ نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے تحاشا حدیث استغفار کے بارے میں موجود ہیں. سر دست یہاں پہ چند حدیث جو ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اس کے لیے ہر تنگی میں کشادگی، یعنی کشادگی سے مراد فراوانی، اور ہر رنج سے نجات کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کر دیتی ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو، بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے جو ہوتا ہے وہ درس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہو کر دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہا ہوں، لہٰذا آپ نے فرما دیا کہ استغفار کیا کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوہے کے زنگ کی طرح دلوں کا بھی زنگ ہوتا ہے، جسے صاف کرنے والی چیز استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. تو بیٹا لوہا اس وقت تک صاف نہیں ہوتا جب تک اس سے زنگ کو صاف نہیں کیا جاتا، اور جب زنگ صاف ہو جائے گا تو لوہا بھی صاف ہوگا. اسی طرح دل جو ہیں وہ زنگ آلود، یقینی طور پر ہم سب کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، سراپا گناہوں میں ہم لوگ ڈوب چکے ہیں. ہمیں اچھائی اور برائی میں شاید فرق نہیں رہا، نیکی اور بدی میں فرق نہیں رہا، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، خون سفید ہو گئی، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے. تو یہ تمام کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ جو تھا، جو سیدھا راستہ تھا، ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا. مسجد جو ہماری عملی تربیت گاہ تھی، جہاں ہم ہفتے میں ایک دفعہ جمع ہوتے تھے اور باقاعدہ دین کا علم جو تھے وہ حاصل کرتے تھے، جہاں ہماری تربیت ہوتی تھی، ہم نے مسجد سے منہ موڑ لیا. ہم بڑے فخر سے نماز ہو رہی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں مسجد میں کہ نماز ہو رہی ہے، اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارے اعمال ہیں. جمعے کے دن ہر ممکن کوشش ہوتی ہے میجورٹی لوگوں کی کہ آخری صف میں نماز پڑھی جائے تاکہ فرض پڑھتے ہی بھاگنے میں آسانی ہو، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ فرض پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے اور مسجد کے عین سامنے کھڑے ہو کر دوستوں سے گپ شپ لگتی ہے، سارے ہفتے کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. تو بیٹا ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. یقینی طور پر ہمارے گناہ بہت ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یعنی جب انسان نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے. یعنی جس شخص نے کثرت سے استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر خوشی میں آسانی فرما دیں گے، ہر تنگی میں آسانی فرما دیں گے. تو بیٹا یہ ہماری حدیث نمبر 1 مختصراً اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے ہم لوگ MCQs بھی کر لیں گے اور شارٹ کوسچن بھی. آپ لوگوں کے سامنے یقینی طور پر اپنے نوٹس جو ہیں وہ موجود ہوں گے. اگر نہیں ہیں تو آپ فوری طور پر اپنے نوٹس جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں، اور نوٹس کا پیج نمبر 98، نوٹس کا پیج نمبر 98، اس میں آپ کو احادیث کے MCQs نظر آئیں گے. آپ وہ نکالیں، میں آپ کو سولو کرواتا ہوں. MCQ نمبر 1، افضل الاعمال ہے یا حدیث کے مطابق سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. امپورٹنٹ MCQ ہے، 2 طرح سے آ سکتا ہے، میں نے دونوں بتا دیا. یا تو آئے گا افضل الاعمال ہے یا حدیث کے مطابق سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. تو اس کا آپشن ہوگا آپشن نمبر 4، لا الہ الا اللہ. سیکنڈ MCQ ہے، لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات جس کی جائے کیا؟ عبادت. آپشن نمبر 4 یعنی کہ دال آپشن. MCQ نمبر 3،
اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت کرتا رہے، کیا کرتا رہے؟ ذکر و استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، آپشن نمبر 4۔ اسی طرح MCQ نمبر 4 ہے، سب سے بہترین دعا ہے کیا؟ استغفار، الف آپشن۔ MCQ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو قرار دیا گیا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، MCQ نمبر الف۔ اس کے بعد آپشن نمبر الف۔ اس کے بعد MCQ نمبر 6 ہے، اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے، کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا، یعنی کہ آپشن نمبر بے۔ تو یہ حدیث نمبر 1 کے MCQs ہیں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ہم اس کے شارٹ کویسچن بھی کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ نوٹس کا پیج نمبر جو ہے وہ آپ نکالو گے، پیج نمبر 102، 102، پیج نمبر 102۔ فرسٹ شارٹ کویسچن ہے، حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اور بہترین دعا کسے قرار دیا گیا؟ حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی، اور اقرار اور بہترین دعا استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ شارٹ کویسچن نمبر 2، استغفار سے کیا مراد ہے؟ استغفار کا مفہوم واضح کریں۔ انسان کا اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ اسی طرح شارٹ کویسچن نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا اور اس سے معافی مانگنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو الہ ماننے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا معبود حقیقی سمجھے اور اپنے غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیاں اور گناہ بخش نہ دیں۔ اس کے بعد اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے۔ اس کے بعد ہے حدیث کی روح سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو حدیث کی روح سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا یہ اس کے شارٹ کویسچن تھے۔ ہم لوگوں نے حدیث رکوع نمبر 1 جو پڑھا تھا لیکچر نمبر 1 میں، اس میں ہم لوگوں کے سورہ انفال کے MCQs اور شارٹ کویسچن جو تھے وہ ابھی رہتے تھے، تو ہم لوگ وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی سولو کر لیں تاکہ جو ٹیسٹ ہے انشاءاللہ اس کا آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی ایک آدھ دن میں جلدی انشاءاللہ۔ تو وہ جو ہے وہ ہم لوگ ٹیسٹ کے لیے ہمارا سلیبس جو ہے وہ پراپر طریقے سے کور بھی ہو جائے۔ تو پیج نمبر 4 نوٹس کا پیج نمبر 4، اس پہ ہم لوگ MCQs ٹک کر لیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل آپ کے MCQs جو ہیں 46 ہیں، تو ٹائم کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی اسٹیٹمنٹ تو نہیں پڑھوں گا، میں نمبرنگ بولتا جاؤں گا اور اس کے آپشن۔ MCQ نمبر 1، اس کا آپشن ہے 10، جیم آپشن۔ اس کے بعد MCQ نمبر 2، بے آپشن مدنی۔ MCQ نمبر 3، دال آپشن غزوہ بدر۔ MCQ نمبر 4، الف آپشن پہلی۔ MCQ نمبر 5، جیم آپشن 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری۔ MCQ نمبر 6، دال آپشن مال غنیمت۔ 7th کا دال آپشن 75 75۔ 8th کا جیم آپشن 9ویں اور 10ویں۔ 9th کا الف آپشن 2 ہجری۔ 10th کا دال آپشن اللہ اور اس کے رسول کا۔ 11th کا جیم آپشن 313۔ 12th کا جیم آپشن 5۔ 13 کا الف آپشن 1000۔ 14 کا دال آپشن ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ 15 کا الف آپشن صلح۔ 16 کا دال آپشن ان کا ایمان۔ 17 کا دال آپشن تمام الف بے جیم
18 کا دال آپشن تدبیر سے، 19 کا دال آپشن ابو سفیان اور ابو جہل، 20 کا بے آپشن آپس میں تعلقات درست کرو، 21 کا الف آپشن لگاتار آنے والے، 22 کا جیم آپشن دو گروہ میں سے ایک، 23 کا بے آپشن تم فریاد کرتے ہو، 24 کا دال آپشن وہ آنکے جاتے ہیں، 25 کا الف آپشن ڈرتے ہیں، 26 کا بے آپشن ناگواری محسوس کرنے والے، 27 کا بے آپشن بغیر قوت کے، 29 کا بے آپشن مال غنیمت کے بارے میں، 30 کا جیم آپشن نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، 31 کا جیم آپشن بخشش اور عزت کی روزی، 32 کا الف آپشن ایمان، 32 کا الف آپشن ایمان، اس کے بعد 33 کا جیم آپشن المنفقین، 34 کا بے آپشن مومنوں کو، 35 کا جیم آپشن نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، 36 کا بے آپشن ان کے دل ڈر جاتے ہیں، 37 کا الف آپشن صلح، 38 کا بے آپشن ایمان، 39 کا دال آپشن بشارت، 40 کا الف آپشن تمہارے دل، 41 کا الف آپشن مال غنیمت، 42 کا بے آپشن ایک مؤنث، 43 کا جیم آپشن وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، 44 کا جیم آپشن عزت کی روزی، 45 کا جیم آپشن دو گروہ، 46 کا بے آپشن اس نے دعا قبول کر لی۔ اور پیج نمبر 8 صفحہ نمبر 8 اس پر بیٹا اس کے شارٹ کویسچن ہیں، ان میں سے فرسٹ 4 شارٹ کویسچن جو ہیں وہ ہیں ہمارے ایکسرسائز کے مطابق، اور نیکسٹ پیج پر پیج نمبر 9 پر جو شارٹ کویسچن ہے وہ اضافی ایڈیشنل شارٹ کویسچن ہے۔ ایڈیشنل میں سے کچھ ایسے ہیں، اگر آپ لوگ دیکھو گے تو اس کے آگے لکھا ہوا بھی ہے، مینشن کر دیا گیا کہ بورڈ 2014 یا 2016 جو بھی ہے 2017-18 یعنی یہ وہ شارٹ کویسچن ہے جو بورڈ کے پیپرز میں آ چکے، اور کچھ ہم نے وہاں پہ وہ ایڈ کر دیے جو ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی بورڈ کے پیپروں میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام آپ لوگ شارٹ کویسچن جو ہے ان کو اچھی طرح گو تھرو کر لینا۔ ان میں خاص طور پر آپ دیکھو کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے، یہ وہ شارٹ کویسچن ہے جو 2008 9 10 11 14 15 17 18 یعنی آلموسٹ ہر سال جو ہے یہ کویسچن آیا ہوا ہے، امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ان شارٹ کویسچنس کو آپ اچھی طرح دیکھ لینا، آپ کا جب بھی ٹیسٹ ہوگا آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا، اس میں یہ جو ایکسرسائز والے شارٹ کویسچن ہیں یہ بھی، اور ایڈیشنل جو ہیں یہ تمام جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو یہ حدیث نمبر 1 جو ہے یہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔